बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर बहुत पुराना तो नहीं, कुछ देर पहले तक का ज़माना देखिए तो ये कुछ सदियों की तो बात नहीं है, सदी की बात है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फतवा जारी हुआ था और उसमें कहा गया था कि जो लाउड स्पीकर पे आवाज़ है ये शैतान की आवाज़ है, ये शैतान का आला कार है। उसके बाद कमाल बात है कि कोई मस्जिद ऐसी आपने पाकिस्तान में नहीं देखी होगी जिसके ऊपर लाउड स्पीकर ना लगा हो। अब मुझे ये नहीं पता कि ये फतवा जो था वो लिया किसने वापस, लेकिन उसके बाद आपको तस्वीर का फतवा भी पता है कि उसके ऊपर वो हराम का फतवा, कतई तौर पे हराम का फतवा आ गया था। फिर उसके बाद तस्वीरें जब उलमा इकराम ने ख़ुद शुरू कर दी अपनी मैं हज की तस्वीर की बात नहीं कर रहा, हर तरह की तस्वीर की बात कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर फतवे को थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया इस तरह से कि कुछ तस्वीरें जो हैं वो दानेदार होती हैं, कुछ जो हैं वो दानेदार नहीं होती, कुछ डिजिटल होती हैं, कुछ नॉन डिजिटल होती हैं। मेरा नहीं ख्याल ये डोमेन उलमा इकराम का है कि वो इसके ऊपर तब आज़माई करें, वो फतवा देने से पहले सोचना चाहिए था। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि एक फ़तवा जो है वो कराची के मिल्क बैंक की तरफ से आया, जो मदर्स मिल्क बैंक खोला, उस पर एक बहुत बड़ी जामिया ने कराची में उसके हक़ में फ़तवा दे दिया। जब वो फ़तवा दे दिया और सोशल मीडिया पे उसकी ट्रोलिंग हुई, यानी कि उसको बीट किया गया, तो उन्होंने वो फ़तवा जो है वो वापस लेके ये कहा कि जनाब हमें पूरा इल्म नहीं था, तो हुजूर फ़तवा देने के लिए पूरा इल्म होना चाहिए। ये मजाक मुसलमान अपना ख़ुद बनवाते हैं कि वो पहले उन डोमेन्स के अंदर, मैं पंगे का लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा, ना करना चाहता हूँ, उस चीज़ के अंदर घुसते हैं जो कि उनकी ना इन्फॉर्मेशन होती है, ना तालीम होती है, ना इल्म होता है, लेकिन वो उसके ऊपर अपनी राय ज़नी करते हैं और इस हद तक कर देते हैं कि उसको हलाल और हराम की हदूद तक ले जाते हैं। फिर जब वापसी करना पड़ता है तो इंतहाई अपोलोजेटिक किस्म के जो दलाइल हैं वो कायम करने पड़ते हैं। अब रिसेंटली एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत ने, मैं मोहतरम तंज़न बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल इंतहाई मोहतरम शख्सियत ने ये बयान जारी कर दिया और एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए एक टेलीविज़न चैनल को ये बयान जारी किया। वो पॉडकास्ट था या वो टेलीविज़न चैनल था, बहरहाल टेलीविज़न चैनल का ही पॉडकास्ट था। उसमें उन्होंने फरमा दिया कि जनाब चंद सालों से मतलब है 4-5 साल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हज्जतुल विदा का जो खुतबा है वो फ़्रांस के लोगों ने जो है अपनी किसी टेक्नोलॉजी के साथ कैप्चर कर लिया है और इसको कैप्चर करने के बाद अब वो इस प्रोसेस में है कि उसको उन्होंने पब्लिक करना है। आप सोचिए ज़रा एक सेकंड के लिए, मेरी इस वक्त टांगों के जो बाल हैं ना और हाथों के जो बाल हैं वो यकीन कीजिए वो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जिस्म पे वो बाल हैं। आप आवाज़ नबी पाक 5 साल बाद सुन सकते हैं। सोचिए कि क्या बयान कितनी नरमी से और कितने आराम से दे दिया गया। आखिर ये ऐसा मुमकिन है तो फिर क्या चीज़ें तब्दील होंगी या क्या तब्दील होनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा ही सिर्फ तो नहीं आएगा ना, फिर उसके अंदर मुबाहला भी आ जाएगा, फिर गदीर खुम भी आ जाएगा, फिर खुतबा हज्जतुल विदा जो है ये भी होगा। तो क्या बाकी सारी चीज़ें पे भी असर पड़ेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया जेहलम से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई ने। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर पीर तारिक साहब ने जो सीरत के स्कॉलर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप इजाज़त दें, वो जेहलम में बैठे हैं, उनसे मुकालमा शुरू करते हैं। मोहम्मद अली भाई, ये जो आपने भी बात सुनी होगी, इसमें पहले तो आप अपनी राय दीजिए कि ये जो हमारी इतने मोतबर शख्सियत ने एक चैनल का पॉडकास्ट था उस पर बैठ के इतनी बड़ी बात की, क्या ये वाकई आपके ख़्याल में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि आप साइंस के तालिब इल्म हैं, क्या वाकई ये पॉसिबल है और ये होने वाला है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मुझे मौका दिया इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और ये बड़ा ज़रूरी था कि कोई बड़ा मीडिया चैनल इस टॉपिक को मौजू बनाता ताकि अवामुन्नास को इस झूठ की हकीकत पता चल जाती। ठीक है, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने 10 कमांडमेंट्स नाजिल फरमाई हैं जो ज्यूज और क्रिश्चियंस को दी थी। उनका कुरानिक वर्जन सूरह बनी इसराइल के अंदर आया। उनमें 9th कमांड है, वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म हासिल ना हो जाए। ठीक। बेशक
کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام جو ہے وہ توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینٹ علم کی بات کرتا ہے، اور ڈیفینٹ علم 2 ہی ہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے جو وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے انسانیت کو، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، جسے ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں. اور یہ سائنس کا علم اتنا محکم ہے کہ ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ پٹرول کو آگ دکھائی جائے اور وہ بھڑکے نہ. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں، بادشاہ کے دربار کے اندر، اپنے خدا کے ایک ہونے کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. تو وہ ہکا بکا رہ گیا. یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا. سائنٹیفک فیکٹس میں سے ایک چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے وجود کے اوپر پیش کی. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا، یہ بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. میں یعنی اگر جذباتی قسم کا مسلمان ہوتا تو توہین مذہب کا فتویٰ بھی لگا دیتا اس قسم کے انٹرویو کنڈکٹ کرنے والوں کے اوپر اور اس طرح کے انٹرویو دینے والوں کے اوپر. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں چیزوں کا غلط مطلب لے لیا جاتا ہے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ صراحتاً توہین نہیں ہوئی، لیکن ان انٹینشنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹ منسوب کیا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری طرف جس نے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ فرانس میں کوئی اس قسم کی تحقیق کر کے انہوں نے کوئی چیز دریافت نہیں کی ہے. اس طرح کے جھوٹ ہمیشہ سے مسلمان اپنے بھائیوں کا ایمان کا لیول بڑھانے کے لیے اپنے زوم میں پھیلاتے رہتے ہیں. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا جاپان کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے کہ جی زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. او بھائی سعودی عرب والوں سے پوچھو، انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ زمزم میں گٹر کا پانی مکس ہوا، حاجی بیمار ہو رہے تھے. اب باقاعدہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک فرم بنا دی ہے، ہائر کی ہے، جو ریگولر بیسس کے اوپر سیمپل لیتی ہے کہ زمزم میں کہیں پہ کوئی سیوریج کا پانی ایڈ نہ ہو جائے. لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو سیوریج کا پانی تو زمزم نہیں بنا، اس کے ساتھ مکس ہو کے الٹا زمزم بیمار ہو گیا. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ان کو موازنہ طور پہ اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا. سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بالکل اس میں کوئی آر نہیں مجھے کہنے میں کہ یہ بالکل ایک سائنٹیفک بلنڈر ہے. جس قسم کے بلنڈر پہلے یہاں ہمارے میڈیا پہ آئے کہ جی پانی کے ذریعے گاڑی چل رہی ہے، وہ جس طریقے سے چلائی جاتی ہے نا، وہ کبھی بھی سائنس میں آؤٹ پٹ ان پٹ سے بڑھ نہیں سکتی. یہ بھی اتنا ہی بڑا بلنڈر ہے. ساؤنڈ ویوز کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد ڈکے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، پھر کبھی بھی وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی. یہ جن صاحب نے یہ بات کیا ہے انہیں کہیں کہ فرانس والوں سے کہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہے نا وہ ہمیں وہ ریکارڈنگ سنا دیں. یہ جو کچھ جھوٹ پھیلا کے اٹھے تھے نا اس پروگرام سے، اگر اسے اس وقت اس کی ساؤنڈ نہ ریکارڈ ہوئی ہوتی تو اس کو ریٹریو کر کے کوئی بتائے. 1400 سال کو تو چھوڑ دیں، 14 منٹ پہلے جو بات ہے اسے بھی جو ڈکے ہو چکی اگر اس وقت سٹور نہیں ہوئی وہ کبھی بھی ریٹریو نہیں کی جا سکتی. ساؤنڈ ویوز کی میتھمیٹکس انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ساؤنڈ ویو کی جو رفتار ہے وہ نیوٹن نے پہلی دفعہ اس کا میتھمیٹیکل فارمولا اس کو ڈرائیو کیا تھا. اس کے بعد اس میں کریکشن لیپلاس نے کی تھی. اور اب یہ چیز سائنس کے ایک بنیادی اسٹوڈنٹ کو بھی جس نے ایف ایس سی لیول کی بھی سائنس پڑھی ہوئی ہے اسے پتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز کس طریقے سے ٹریول کرتی ہیں. ایک دفعہ ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی، وہ دوبارہ سے ریٹریو نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. اس کے اوپر میں نے آنے سے پہلے، اس بات کرنے سے پہلے محمد علی بھائی میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، بلکہ ہمارے ایک اینکر پرسن ہیں انہوں نے تو وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا بھی فرانس میں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ کوئی ایسا کام ہے. یہ کام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، نہ کسی کا کلیم ہے، نہ اس پہ کوئی ریسرچ پیپر ہے. لیکن یہ ذوق جو ہے یہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر بڑا پرانا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر توا آزمائی کرتے ہیں جن کا ان کو بالکل علم نہیں ہوتا، اور پھر ان کو واپس اپنے قدم لینے پڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کیا کہنا چاہیے اپولوجیٹک اوپینین دینا پڑتا ہے. جس طرح کہ تصویر کی مثال دی، ملک بینک کی مثال دی، جس طرح کہ مسجد کے اندر جو لاؤڈ سپیکر لگتے ہیں ان کی آواز ہے. یہ مزاج کی تنگ دستی ہے، یہ علم کی تنگ دستی ہے، یا یہ ایک ایسا ادارہ جو ہم نے فتویٰ دینے کا بنا لیا، یہ علماء کرام کا بنا لیا، جو چیز کو جانے بغیر جب بات کہہ دیتے ہیں تو اس پہ بھی تو کوئی پکڑ ہوگی نا؟ بالکل ہوگی. رہا یہ مذہبی طبقے کی طرف سے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا کہ فوراً سے پہلے کسی چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ دینا اور بعد میں آہستہ آہستہ اسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دینا،
دیکھیں پہلے ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ حرام تھا، کچھ عرصے بعد مکروہ ہوا، اس کے بعد پھر مباح ہو گیا کہ کر لیں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ مستحب ہوا اور اب یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ یہی علماء اور مذہبی طبقہ اس وقت تک سٹارٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے سامنے کیمرہ آن نہ ہو، بھلے مسجد میں ان کی آڈینس دوسری اذان کے وقت آتی ہو لیکن کیمرہ انہوں نے پہلے آن کیا ہوتا ہے، 5 یا 6 بندوں کے سامنے بیٹھ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اس وقت بھی جو اہل علم علماء تھے نا، عرب کے علماء، اس طریقے سے پاکستان میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ چند پڑھے لکھے علماء تھے جنہوں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہ تصویر نہیں جس کے اوپر آپ فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ تصویر جسٹ لائک اس آئینے کے عکس کے مانند ہے جو نبی الاسلام بھی آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ اگر اسلام کو تصویر سے چڑ ہوتی تو نبی الاسلام آئینہ کیوں دیکھتے تھے؟ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز تھی۔ وہ جن تصویروں کا ذکر تھا جو مولا علی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے مٹوائی تھی، وہ انبیاء کی وہ تصاویر تھیں جو خانہ کعبہ شریف کے اندر بنائی گئی تھی۔ وہ آج بھی اگر کسی مذہبی اسکالر کی بھی تصویر کوئی بناتا ہے اور اس کی عبادت کی نیت سے یا اس کی رسپیکٹ کی نیت سے اسے ٹانگا جاتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں، تو وہ تصویر آج بھی حرام ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت کی کوئی چیز وقت کے ساتھ حلال ہو جائے، وہ حرام ہے آج بھی۔ جس کو انہوں نے سٹارٹ میں حرام کہا تھا وہ حرام کبھی بھی ہے ہی نہیں تھی، یہ لیک آف نالج تھا۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جس خطرناک چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ نبی الاسلام کی طرف جو حجۃ الوداع کا خطبے کی بات کی ہے ایک شخص نے، یہ بات علماء نے نہیں کی، لہٰذا جو علماء کا کریڈٹ ہے ان کو دینا چاہیے۔ علماء اگر اس کے اوپر کوئی ورڈک دیتے نا، خدا نہ خواستہ یہ ہوتا بھی نا، تو علماء نے سب سے پہلے کہنا تھا کہ یہ غلط ہے، ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ علماء ہمیشہ اس موڈ میں جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ موڈ کبھی بھی انہوں نے اڈاپٹ نہیں کرنا تھا جو ان صاحب نے کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے میں نے انٹلیکچوئل رد کیا ان کا، میری ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو ہمت ہوئی۔ کئی علماء ان کے اپنے مکتب فکر کے جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کو بڑا جھاڑ پلائی ہے اس پہ اور ڈانٹا ہے کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، اور بچ یہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ ان کا تعلق اس مکتب فکر کے ساتھ ہے۔ ادروائز اگر یہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے جو ان کے مخالفین کا ہوتا تو وہ علماء ان کے اوپر ابھی تک توہین مذہب کا الزام لگا کے خدا نہ خواستہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول ابھی تک چڑھا چکے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے۔ یہ جو مزاج ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ چلیں تصویر تک اور دودھ تک اور آواز تک کا تو فتوے لگانے جو ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب آپ کی گفتگو چاہے وہ محبت کے زمرے میں ہو، لیکن ہماری جو قوم ہے، ہماری جو عوام ہے، یہ تو ایک نعرہ لگاتی ہے نا کہ لبیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم جان قربان کریں گے۔ یہ عاشق رسول کلیمنٹ ہیں سارے لوگ۔ ان کلیمنٹس میں سے جب یہ اس طرح کی گفتگو آتی ہے جس کے اوپر تحقیق ہی نہ ہو اور وہ ایک ذمہ دار پلیٹ فارم سے جاری ہو جائے، تو تاثیر اس کی جو ہے وہ ہماری یوتھ کے اوپر تو جائے گی نا۔ آدھے لوگ اس کو سچ مانیں گے اور آدھے لوگ نہ بھی مانیں، لیکن یہ ایک وہ پنگا شروع ہو گیا، وہ ڈسکریپنسی شروع ہو گئی جس کی تاثیر بہت دور تک جائے گی۔ یہ تاثیریں پیدا کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کے مزاج میں اپنی شو بازی ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے یہ ہو، دوسرا یہ ہو سکتا ہے ان کی انتہائی کم علمی ہے، تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی انتہائی جینونلی ایک غلطی ہے جس کے اوپر ان کو ندامت بھی کرنی چاہیے اور رجوع بھی کرنا چاہیے۔ جی میں تو اسے غلطی نہیں کہوں گا، یہ بلنڈر ہے اور جہالت کے اوپر مبنی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کوئی ایسی تو نہیں ہے۔ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا علی جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ابھارا کہ ہم پہلے خوارج کے خلاف قتال کریں گے کیونکہ وہ مسلمانوں کی عوام کو قتل کر رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہوں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود نہ سن رکھی ہو۔ آپ دیکھیں کتنے خطرناک الفاظ ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گوارا کر لوں گا گرنا، یعنی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ انہیں اس گناہ کی انٹیسٹی کا پتہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے خوارج کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام کی احادیث تھیں وہ بتائیں کہ خوارج کے خلاف جو قتال کریں گے وہ پلانٹ ارتھ کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ اس ذریعے سے انہوں نے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کتنی احتیاط کیا کرتے تھے نبی اسلام کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرتے ہوئے، لیکن یہاں پہ لوگ اس قسم کی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلنڈر ہے بہت بڑا، اور یہ بالکل اسے کوئی ایکسکیوز اس حوالے سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔
بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ میں بات کیا کرنے جا رہا ہوں، کس ہستی کے بارے میں کرنے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس طرح کے لوگوں کو نہیں دے سکتے. حقیقت بات ہے کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے اپنے اس رویے کے اوپر، اپنے اس جھوٹ کے اوپر، اور علماء کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں. اور میں تو پیمرا سے بھی کہوں گا کہ اس قسم کے جب پروگرام آتے ہیں پبلکلی جن میں اتنا ایک سینسٹیو مواد ہے جو بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، ایک تو جھوٹ ہے اور دوسرا یہ کہ نبی الاسلام کے حوالے سے آپ کیا چیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور پھر جو سیکولرز سو کالڈ یا ایتھیسٹ قسم کے لوگ ان کو موقع ملتا ہے وہ پھر دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. رہی مسلمان عوام تو ان میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسے لوگوں کی جنہیں تو پتہ نہیں ہے. اور میں تو بڑا دکھ کرتا ہوں کہ بھئی 1400 سال پرانی کتاب آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہے جو انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آخری گفتگو ہے، وہ آپ نہیں دیکھتے. آپ کو بتایا جائے کہ 500 سال پہلے فلاں غار سے ایک کتاب نکل آئی ہے تو آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں اچھا یہ کتاب نکل آئی ہے، فلاں چیز اتنی پرانی نکل آئی. اور بھائی آپ کے پاس وہ کتاب ہے جو اگلی الہامی کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ قرآن جو ہے وہ 10,000 سال پرانی کتاب ہے تو جھوٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ نے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی ہیں. تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ رسول اللہ کا زندہ واحد معجزہ وہ قرآن ہے. بہت صحیح بات، بڑی صحیح بات کی. میں وقفے پہ جاؤں گا لیکن یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ کمال بات ہے کہ ہماری جو رسپانس ہوتی ہے اور دینی طبقے کی، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، دین سے محبت کرنے والے لوگوں کی ایک تصویر کسی نے پوسٹ کی جو کہ گریک کے زمانے کا ایک سینڈل تھا جس کی تصویر جو تھی انہوں نے لگائی، اور وہ ایجپٹ کے میوزیم میں سے تصویر لی گئی. یہ وہ والا میوزیم ہے جس میں کہ فرعون کی لاش بھی پڑی ہے، اور یہ لاش والا حصے کا جو سیگمنٹ ہے جس کی پھر آگے جا کے فیس دینی پڑتی ہے، وہاں سے اس نے تصویر پوسٹ کی. اچھا، وہ لوگوں نے اس تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ اس جگہ کی تصویر ہے جو کہ ایجپشن کنگ جو تھے یعنی کہ فرعون جو تھے یہ ان کے زمانے کی تصویر ہے. ہمارے ہاں کیونکہ عقیدت بہت زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، میں کسی کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے اس جوتی کو نالائن مبارک رسول پاک سے ملا کے نیچے درود لکھنا شروع کر دیا. یہ جو ریئیکشن ہے مسلمانوں کا، اتنا کم علمی کا، محبت اپنی جگہ ہے لیکن کم علمی کا، اس کے اوپر بھی ایک میرے خیال میں پکڑ جو ہے وہ علماء کرام کو ضرور کرنی چاہیے. لیکن جیسے انجینئر صاحب نے فرمایا، اس پہ ہمارے علماء کرام کو ایک بڑا کلیئر کا سٹانس جو تھا وہ پبلکلی آ کے لینا چاہیے کہ نسبت رسول کے ساتھ کسی بھی جھوٹی ریسرچ کو ایسوسیٹ کرنا جو ہے یہ ناموس ہے، یہ کرنا انتہائی بے ادبی اور بد اخلاقی ہے. اور پھر اس کا جو ریبٹل ہوگا، جو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ 400 سال سے آپ نے کوئی سائنس میں ترقی نہیں کی، اب آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کہاں وہ فرانس جو کہ قرآن کو جلاتا ہے اور ہم اس سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ ان کے اوپر اب ہم یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یہ آواز ہمیں سنائیں گے رسول پاک کی. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس ایک ہدیتاً یہ آپ کو بات پیش کر رہا ہوں طارق صاحب. مسلمانوں کے ساتھ جب کفار کی جنگ ہوتی تھی تو جو کفار مکہ ہیں ان میں سے بڑے بڑے نام جو تھے جو نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، وہ جنگ کے اندر ایک بت جو ہے اس کو اٹھا کر لے کر جایا کرتے تھے، جس طرح ڈولی اٹھاتے ہیں نا اس طرح وہ اٹھا کر لے کر جاتے تھے، اور ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اس بت کی برکت کی وجہ سے ہم جنگ جیتیں گے. اس بت کا نام تھا ہبل. اب ہبل جو بت تھا یہ ان بتوں میں بھی شامل تھا جو کہ خانہ کعبہ میں رکھا جاتا تھا. انگریزوں نے جو پہلی ٹیلیسکوپ باہر یونیورس کے اندر بھیجی اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہبل ٹیلیسکوپ. اور وہ ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ روشنی کو کیپچر کر سکتی ہے. یعنی کہ آج سے اگر 1 بلین ایئر پہلے کہیں روشنی تھی تو وہ روشنی جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس کو کیپچر کر سکتی تھی. تو انہوں نے ایک ایسی یونیورس کو کیپچر کیا جس میں قیامت برپا ہو چکی تھی. تو ہبل نے دکھایا کہ جب قیامت آئے گی تو ڈس انٹیگریشن کیسے ہوگی، چیزیں جو ہیں وہ جدا کیسے ہوں گی، پھٹیں گی کیسے، جس کو ہم کہتے ہیں پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی مانند اڑنے لگ جائیں گے. تو یہاں تک تو سائنس نے آپ کو بتا دیا کہ روشنی کیپچر ہو سکتی ہے. یہ میں بھی سوال نہیں آپ سے کر رہا، پہلے آپ اس بات پہ رائے دے دیں جو انجینئر صاحب نے ابھی تک بات کی ہے.
بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور اب جس موضوع کو آج آپ نے منتخب کیا اپنی گفتگو کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب ایک مین سٹریم میڈیا پہ آ کے کچھ لوگوں کو ایک دفعہ بات کر کے اب اسے، یعنی جسے کہتے ہیں نا، اسے ایک باضابطہ اختتامیہ دے دینا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ایک خاص حد سے زیادہ گفتگو ہوگی تو وہ بھی شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری الجھنوں کا اور بہت سارے غیر ضروری سوالات جو ہیں ان کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گی۔ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جو ابھی تک کی گفتگو ہوئی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دوں۔ جس طرح مرزا صاحب نے کہا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس سے ہم سب متفق ہیں، بس صرف میں اس میں اپنا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ صرف یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہبی طبقات کے ساتھ ہم عمومی طور پہ وابستہ کر دیتے ہیں، اور کافی حد تک یہ بات درست ہے کہ وہ بہت ساری باتیں ایسی عقیدت کے نام پر جو ہے وہ کر دیتے ہیں، جس سے وہ ایک تو توجہ جو ہے اٹینشن سیکر ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، ان کی طرف ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں نا، فلسفہ وہ بات کرتے ہیں، سوشل سائنسز کی وہ بات کرتے ہیں، نفسیات کی وہ بات کرتے ہیں، سائنس کی وہ بات کرتے ہیں، انسانی طب کے اندر ان کا ایک بہت بڑا کہتے ہیں ہمارا ہاتھ ہے، نفسیات کی وہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے کورسز جو ہیں یہ کسی مدرسے میں پڑھائی نہیں جاتے۔ اب جن لوگوں کا محمد علی مرزا نے ذکر کیا نا، مودودی صاحب کا، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، یہ تینوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو مدرسے کا گریجویٹ ہو۔ نہیں، میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو دین سے ہمارے ساتھ، یہاں تک تو ہم اس سے متفق ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہم بحث برائے بحث میں نہ جائیں، ہم ذرا بامقصد ہو سکے، جو کروڑوں لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کا وقت بچے، اور جہاں تک بات جس پہ ہم سب متفق ہیں اس سے آگے چلیں۔ میں صرف ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ عمومی طور پر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے وہ فوری طور پر ایک دم جذباتی انداز میں، کیونکہ ان کا مزاج ہی جذباتیت پر مبنی ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ جب علم کے ساتھ آپ کی، اور تازہ علم کے ساتھ جب آپ کی وابستگی نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کی جذباتیت جو ہے وہ بہت معمول کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، آوازوں کا اکٹھا کیا جانا اور پھر اس سے کسی ماضی کے کسی ایک جو حصہ ہے یا ایک زمانہ ہے اس کے ساتھ متصل ہو جانا، جڑ جانا، اس کی خواہش کہہ لیں، یہ جو خبر انہوں نے دی ہے بیسیکلی اپنی طرف سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خواہش نما خبر ہے، یعنی ان کی ایک خواہش ایک بندہ مومن کے طور پہ کہ سرکار دو عالم کی آواز سنی جائے، اس حد تک تو ان کو مارجن آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خواہش جو ہے ان کی تو بطور مسلمان ہے، لیکن اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ادب کے اندر، لٹریچر کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی کہانیوں میں، جن کی تحریروں میں، جن کے افسانوں میں، شارٹ سٹوریز میں، اور خود ویسٹ کے اندر جن سے ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں اور جن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مبنی برعقل اپنا جو ہے نا وہ مکالمہ اور اپنی فکر جو ہے اسے اسٹیبلش کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک بڑی تعداد میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس طرح کی خواہش کا اظہار کہیں اپنی کردار کی زبان میں، کہیں اپنی تحریر کے تقاضے کے طور پر اس کو شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو ان سے جو لوگ پہلے مکالمہ کرنے کا شرف پاتے ہیں ان کا وہ مکالمہ جو ہے وہ اپنے کردار کی زبان سے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی انسان آج تک جتنا بھی انسان حاصل کر پایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ انسانوں کے خواب کا یا خواہش کی ایک حصہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جس وقت آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے یا کسی خیال کی، کسی خواب یا خواہش کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو پھر احتیاط کے تقاضے جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے اپنی جو نئی نسل ہے، کیونکہ وہ بہت باخبر ہے اور جو جدید دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی وہ شاید ہماری نسبت زیادہ باخبر ہیں، ہمیں اس طرح کی عقیدت پر مبنی، میں تو اسے لایانی بات ہی کہوں گا یا بہت بعید از قیاس ایک بات کہوں گا، اسے اس طرح ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے کہ 2030 کا لوگ انتظار کرنا شروع کر دیں اور لوگ اپنا کیلنڈر سیٹ کرنا شروع کر دیں جیسے قیامت کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے۔ اس نسبت سے زیادہ جو اس شعبے کے ماہر لوگ ہیں ان سے رائے لے کر اس کے بعد یہ جو ہمارے ہاں فتوے کا تصور ہے نا، اس کے بارے میں بس ایک فکرہ عرض کرتا چلوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں جو دین کا آدمی ہے اسی نے ہی فتویٰ دینا ہے۔ اگر یہ کسی زندگی کے تقاضے میں ہم دین کے آدمی کی طرف رجوع کرتے ہیں نا تو یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری میں شامل ہے، اور اخلاقی سے بڑھ کے مذہبی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے
مراد ہے کہ جس شعبے کے متعلق اس سے بات کی جا رہی ہے اس کے ماہرین سے پوری رائے لے لے، اس کا ڈارک اینڈ بلیک نہیں بلکہ اس کا گرے زون جو ہے اس کو بھی پورا اسٹڈی کرنے کے بعد پھر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آرگومنٹ نہ دے کہ مجھے اس وقت فتویٰ دیتے ہوئے پوری انفارمیشن، جی ہاں، وہ اس وقت پورے تسلسل کے ساتھ جو ہے پورے اسے جو علمی اس کے تقاضے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ایک رائے بنائے قرآن و سنت کی روشنی میں اور دین کے مزاج کی روشنی میں، تاکہ اس کو دوبارہ اپنی بات کو واپس نہ لینا پڑے، بالکل ٹھیک ہو گیا، معذرت نہ کرنا پڑے۔ مرزا صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر نا کویسچن کیے، اور وہ کویسچن جو تھے ان کے اندر بہت سے طالب علم جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس بات کو شاید کرنا چاہیں اپنی یونیورسٹیوں میں یا نہ کرنا چاہیں، لیکن یہ زیادہ تر جو ہے یہ یوتھ ہے ہماری۔ مثال کے طور پہ بہت سے بچوں نے یہ بھی پوچھا کہ جناب فرض کیجئے مفروضے کے طور پہ اگر یہ بات سچ ہے جو کہ ہمارے ایک دوست نے کہی، تو اس بات کی سچائی کے بعد کیا مسلمان اپنے اندر اتفاق رکھ سکیں گے؟ مثال کے طور پہ کیا مسالک جو ہیں وہ صحت مند طریقے سے آگے اسی طرح چل سکیں گی؟ کیا عقائد کی جو دنیا ہے جن میں کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور یہ جو بیعت کے سارے سلسلے ہیں، کیا وہ جو سارے معاملے ہیں پھر اسلام کے جو کہ جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور اس پہ بیسڈ ہیں، وہ سارے کے سارے جو پیرامڈ بنے ہوئے ہیں، پھر ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پلس ایک اپنی آخرت کی فکر کرنے والے مسلمان کی حیثیت سے میں تو پہلے کیٹاگوریکل ڈینائی کروں گا، میں اپنے دلائل سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ بالکل فرضی بات ہے، کیونکہ فرضی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، لہذا اس کے بعد جتنی کرالٹیز بنائی جائیں گی وہ غلط ہے۔ لیکن آپ کا دل رکھنے کے لیے میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر حجۃ الوداع کی بات کی جائے تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کئی ایک خطبات ہیں آپ کے جو اویلیبل ہیں۔ مثلا بخاری اور مسلم میں آپ کا ڈیٹیل خطبہ ہے جو منا کے میدان میں آپ نے عید والے دن دیا تھا 10 ذو الحجہ کو 11 ہجری کے اندر، اور وہ چونکہ ٹائم نہیں ورنہ کبھی اس کو ٹاپک بنائیں گے۔ اس کے بعد نبی الاسلام نے جو اس سے ایک دن پہلے یوم عرفہ کا خطبہ دیا تھا، وہ پورا ڈیٹیل خطبہ جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد المستدرک للحاکم میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو غدیر خم کا خطبہ دیا وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے خطبات ہمارے پاس ٹیکسٹ کی فارم میں موجود ہیں، اور مسند احمد میں وہ والا خطبہ موجود ہے حجۃ الوداع کا جو زیادہ مشہور ہوا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر، اور جاہلیت کی تمام رسومات آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، اور تم سب کے سب انسان ہو، اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آلریڈی موجود ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن اس کے باوجود پریکٹیکلی کیا مسلمان آج بھی اس فطرے سے اپنے آپ کو آزاد کر سکے ہیں کہ انہوں نے جو اس قسم کی جو اختلافات ہیں لسانیت کی بنیاد کے اوپر، قومیت کی بنیاد کے اوپر، کیا انہیں بھلا دیا؟ تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو مسلمان شرمندہ ہے کہ ہم نے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا گلا کس بنیاد کے اوپر کاٹا ہے، اور کس طریقے سے آج پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں ایک دوسرے کی عزت سوشل میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہے۔ اب وہ آخری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہی کچھ ہوگا جو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس واضح آیت کے ہوتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو اس حوالے سے پکارتا کہ اسے اپنی دعاؤں میں اسے مدد مانگتا۔ تو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو مسئلہ ہے وسیلے اور توسل کا، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا وہ صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اسی کانٹیکسٹ میں آخری ایک بات، مولا علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے حسن ابن علی کو ایک خط لکھا، مکتوب نمبر 31، اہل تشیع کی کتاب جسے اہل سنت بھی مانتے ہیں، جو نہج البلاغہ، اس میں یہ موجود ہے، آپ خود کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی الہ مع اللہ، یہ شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں موجود ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن مکتوب نمبر 31 میں آپ دیکھیں مولا علی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یہ اس بوڑھے باپ کی وصیت ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے،
اور زندہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے. یہ وہ باپ ہے جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے اور اب وہ اپنے بیٹے کی طرف نصیحت کر رہے ہیں, اے میرے بیٹے یاد رکھنا کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے, اور محض اس نے اپنی کرم نوازی سے اجازت دی ہے کہ اس سے مانگا جائے تاکہ وہ لوگوں کو عطا کرے. اے میرے بیٹے جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارنا, اور یاد رکھنا بیٹے حسن, اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ اس کی اجازت سے اس کے پاس جایا جائے. وہ انسانیت کا میگنا کارٹا جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, اور شرط یہ ہے کہ لوگ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. آپ کی بات انجینئر صاحب اس بات پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ آپ نے جو بات بتائی وہ بالکل بڑی اچھی, اور ایک اچھے طالب علم کی طرح جو کہ سائنس کا بھی طالب علم ہو اور حدیث اور قرآن کا بھی طالب علم ہو, کہ اللہ کے رسول کے جو خطبات ہیں وہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہیں اور ایک جگہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, سیریز آف ڈاکیومنٹیشن ہے. اب ان سیریز آف ڈاکیومنٹیشن کے باوجود اگر آپ, میں انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہاں پہ بھی مسلمانوں نے تشریح کے اندر دو چیزیں ڈال دیں, اہل بیت کو بھی ڈال دیا اور سنت کو بھی ڈال دیا. دوسری طرف غدیر خم کا اگر دیکھیے تو وہاں پہ الفاظ کی جو ترجمانی ہے وہ مختلف انداز سے کرنے لگ گئے ہیں. کیا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دیے ہوئے خطبے جو ریکارڈڈ ایویڈنس کے طور پہ موجود ہیں اپنی اپنی مسالک یا اپنی اپنی محبتوں کے مطابق ان کو انٹرپریٹ کریں؟ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن وہ اتنی جامع ہوتی ہے کہ تمام ٹاپکس کو کور کرتی ہے. انما الاعمال بالنیات ایک مختصر سا فکرہ ہے لیکن اس کے اندر کیا قیامت چھپی ہوئی ہے. اب جو آپ نے خطبات کا ذکر کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سنی شیعہ کنفلکٹ جب امت میں آیا تو اس کی وجہ سے یقیناً دونوں طرف سے بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے. ٹیکسٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور جان بوجھ کے جو عقائد اور نظریات صدیوں سے فرقوں کے بڑوں نے ان کے اندر پھیلا دیے, انہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ ٹیکسٹ بھی دکھا دیا جائے. جو میں نے آپ کو مثال دی کہ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے ایک بات, ٹیکسٹ میں بالکل واضح ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کا وہ مفہوم جو پہلی دفعہ نان مسلم پڑھ کے لے گا, جو اس لنگوسٹک کا ماہر ہے, وہ معتبر سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے دماغ میں کوئی پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس نہیں ہیں. مثلا آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج بولنے والے ہیں. انہیں کسی سے عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں, ان کے سامنے قرآن رکھیں, ان کے سامنے بخاری مسلم رکھیں اور بات کریں کہ یہ ٹیکسٹ میں جو بات لکھی ہے یہ کیسے لکھی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ دین کوئی ایمبیگوس ہو چکا ہے, مبہم. یہ بیسیکلی فرقہ واریت نے سب کچھ کیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں نے جو دو بھاری چیزیں تھیں ان میں کئی چیزیں داخل کر دی. بھائی جو دو بھاری چیزیں تھیں وہ قرآن اور اہل بیت ہی ہیں. سنت والی جو روایت ہے وہ بڑی مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے, وہ بھی ہماری مین سٹریم کی 6 کتابوں میں نہیں, وہ حاکم کے اندر ہے. اور الموطا امام مالک پہ جو اس کا طریق ہے وہ تو ویسے ہی منقطع ہے, امام مالک نے بغیر سند کے اسے بیان کیا ہے. اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں ذکر ہے, میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. سنت کا ذکر ہی نہیں صحیح مسلم میں, 2950 نمبر حدیث ہے. سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سنت آؤٹ آف کوسچن ہے, لیکن آپ نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں تھی 6225 سے 6228 تک غدیر خم کی, اس حدیث کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ شیعہ مکتب کو آپ بیک فٹ پہ لے کے جا سکیں, آپ نے پیرلل میں ایک ایسی روایت لی جسے آپ نے ضرب تقسیمیں لگا کے حسن درجے تک پہنچایا اور پھر یوں کیا کہ میں وقفے پہ جاؤں گا. انجینئر صاحب آپ نے بڑی اچھی ایک بڑا موضوع, بڑا خوبصورت جو خوبصورت ایک بڑا ایسا جو ڈومین ہے, پیراڈائم جو ہے وہ کھول دیا جس پہ کہ بحث اور بات بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ کیا مسلمان محبت رسول میں یہ کام کر رہے ہیں یا محبت بزرگان دین میں کر رہے ہیں یا اپنی مسلک کی محبت میں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر موجود ہو اپنے پورے ٹیکسٹ کے ساتھ, ہم اس کے اوپر بھی اپنی رائے زنی کریں گے. اگر یہی محبت ہے تو پھر ان للہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر میں ابھی وقفے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی باتیں ابھی تک محمد علی مرزا نے اور ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں کتنی خطرناک بات ہے, یا میں کیا کہوں کہ میں کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہتا, مسلمانوں کو اس بات پہ شرم بھی نہیں آتی کہ کہاں یہ بات کہ ہمارے بچے جو رسول پاک پہ قربان ہوں, ہماری جانیں قربان ہوں, ہم نماز سے رسالت کے اوپر پہرے داری ہیں اور پہرا کریں گے, اور اس کے بعد جو بیچنے کے لیے جو سودا لے کر آتے ہیں وہ یہ کہ کفار نے یہ بتانا ہے ہمیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے, اور پھر اس کے اوپر ایک اور فتنہ. مطلب اتنا خدا کے واسطے مسلمانوں کے پاس سوچنے کا کوئی ظرف تو ہونا چاہیے. ایک بات جو تذلیل کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہو, وہ بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہوئے شرم اور حیا نہیں آتی. میں کیا کہہ سکتا ہوں, اسے دعا کر سکتا ہوں. لیکن یہ محرم کی آج پاکستان کے اندر پہلی تاریخ ہے, اور اگر پہلی تاریخ کو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لیجئے عالم شیب ابی طالب سے لیجئے, اور وہ ہاتھیوں والا جو واقعہ ہے خانہ کعبہ کی طرف ابراق آنے والا, وہ سارے جو ہے وہ محرم کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک تو یہ فرما دیجئے گا کہ سب سے پہلے جو آپ کی توجہ میں دلوانا چاہتا ہوں کہ محرم کی اہمیت ان ساری باتوں کے ساتھ ظاہر ہے جڑی ہوئی ہے, شہادت بالکل ایک الگ پہلو بھی اگر لے لیں تو, لیکن شیب ابی طالب کی مجھے خاص اہمیت اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک تو ہاشمیوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا, لیکن جب ہاشمیوں کو آئسولیٹ کر بھی دیا گیا تو میں آج کے موضوع سے اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں, اس کے باوجود کچھ روایتوں میں 40, کچھ میں 50, 60, 70, 80, 84 تک یہ روایتیں جاتی ہیں کہ صحابہ اکرام باہر موجود ہیں, لیکن میرے نبی پاک نے 2 سال 8 مہینے کے قریب جو ہے وہ تنہائی اور بھوک کاٹی جب تک کہ اللہ نے انٹرفیرنس نہیں کی. اللہ کی انٹرفیرنس آئی اور پھر معاملہ جو ہے وہ درست ہوا. تو یہ جو اللہ کے رسول سے دعوی محبت ہے یہ کچھ زیادہ ہی نہیں کر رہے ہم, جبکہ کرنے کی جب باری آتی ہے تو سنت رسول کے اوپر چلنا چاہے وہ رفع دینی ہو وہ جو ہے وہ ہمیں کھٹک جاتا ہے اور وہاں پہ مسلک آڑے آ جاتی ہے. یہ مزاج کب بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بالکل آپ نے درست سمت میں نشاندہی کی. ایک تو اس کا پچھلے 1500 سال کا اس امت کا سچ یہ ہے جو بڑا تلخ ہے لیکن سچ ہے, اس لیے اس کو بیان کیا جانا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جس انداز میں اس امت نے اپنے رسول کے نام پر مرنا سیکھا ہے نا, جینا نہیں سیکھا, اگر اس انداز میں اس رسول کے پیغام پر جینا سیکھ لیتے تو شاید اس وقت اس پوری دنیا کا نقشہ, اس کی حیت ترکیب بالکل مختلف. مرنا نبی پہ ہے اور جینا مسلک پہ ہے. جی ہاں, یہ ایک, اور یہ جو ہم نے اس آفاقی دین کو جو عالمگیر ایک سچائی کی بات کرتا ہے اور عالمگیر خیر کا خزانہ ہے, اسے ہم نے جس طرح اپنے اسکول آف تھاٹس کی چھوٹی چھوٹی جو ڈبیاں ہیں ان کے اندر بند کرنا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شاید ہی کسی اور چیز نے اس امت کو اور اس پیغام کو, اس عالمگیر خدائی پیغام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہو. محرم کی آپ نے بات کی تو آپ نے جن دونوں سمتوں میں اشارہ کیا, شیب ابی طالب ہو یا واقعہ کربلا ہو, دونوں طرف جو ہے وہ آل بنی ہاشم جو ہے وہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. شیب ابی طالب کا معاملہ تو یہ ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ بالاتفاق آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو ہے وہ راستہ روکنا ہے اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے, تو اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب کی معیت کے لیے جو آل بنی ہاشم ہے اس کا انتخاب کرتا ہے اور وہ حضور کے ساتھ وہاں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. 2 منٹ ہے علی بھائی, آپ کو شامل کرو. علی بھائی اس پہ آپ کوئی بھی کنکلوڈنگ ریمارک دینا چاہیں تو دیجیے گا. مجھے اس بات پہ بڑا دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, لیکن جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو تب ہماری مسالک جو ہیں وہ ہمارے آگے زیادہ اہم یا امپورٹنٹ بن جاتی ہے. یہ درست بات ہے یا میں اپنے اس نظریے کو بدل لوں؟ بالکل, یہ تو آپ نے صدیوں کا جو پرابلم ہے مسلمانوں کا اسے ایک جملے میں جمع کر دیے. بالکل آپ درست سمجھیں, اور دیکھیں اس وقت پریکٹیکلی سب مکاتب فکر نے چند جو ریچولز ہیں یعنی رسومات انہیں پکڑ لیا ہے, اور چند ہستی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی ایکسٹراڈنری عقیدت شو کی ہے اور باقیوں کو نیگلیکٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ یعنی اس وقت سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑا جو مکتب فکر ہے وہ بریلوی مکتب ہے. انہوں نے پریزنٹ یہ کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق صرف ہم ہی کو ہے, اور جس طریقے سے ہم عشق کے دعوے دار ہیں اور اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے, اور جو اس طریقے سے نہیں کر رہا وہ شاید عاشق رسول ہی نہیں, نعوذ باللہ.
اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں دیوبند مکتب کی طرف. انہوں نے مسالک کا نام نہ ہی لیں تو بہتر ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ایک اور مکتبہ فکر جس نے صرف صحابہ کرام کے ساتھ اپنی عقیدت کو وابستہ کیا اور باقی جو ہستی ہیں ان کو اس طریقے سے نیگلیکٹ کر دیا. اور ایک اور مکتبہ فکر ہے جس نے اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ ہم ان کے کسٹوڈین ہیں, ان کے لیے ہم صرف بات کرتے ہیں, باقی سب لوگ انہیں نیگلیکٹ کر چکے ہیں. اور اس طریقے سے ایک مکتبہ فکر ہے جو توحید کی بات تو کرتا ہے لیکن بعض اوقات وہ توحید بیان کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ اور اہل بیت کی توہین بھی کر جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بالکل طاہر آپ نے بڑی محمد علی آپ نے نشاندہی کی, یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں یہ اس دعا کے ساتھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت, اور وہ محبت جو کہ ڈیو ہے, جو کہ اللہ چاہتا ہے جس طرح کہ نبی کو سمجھا جائے, جس طرح نبی چاہتا ہے کہ نبی کو سمجھا جائے, اس طرح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.